अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं आपको एक जिनज़ादा से शादी की स्टोरी सुनाऊंगी। जी हाँ, आज रात मेरे लिए अजीतों में लिपटी हुई रात थी। इसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझे डसने में महव था। हर करवट पर दिल खराश टिसीज उबरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात का गमाजी करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नजराना नजर ना हुआ था। अब बेसुकूनी और बेताबी थी। मैंने आज इसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। इसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी, वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई थी और चली गई थी। इसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई थी। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। इसकी उदासियों में बड़ा दुखों में भिगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। इसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों थे? मुखड़ा और गुलाब की माइस चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नजर डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या इसके पास जाऊं? उसे मेरी ज़रूरत है। वो मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन कुछ कहे बगैर ही चली गई। उसे कौन सा दुख है? वो परेशान क्यों है? मुझे इसी वक्त इससे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए इसके पास। दूर, बहुत दूर गांव से बाहर मुझे इस उदासी का सबब पूछना होगा। हाँ, मुझे पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, अलमारी खोली, अपनी टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले खरगोशी ख्वाब में मस्त थे। वो इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ। इसका बेटा इस अजियत और करब में मुब्तला है। इसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं जानता था। बरूनी दरवाजे खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मेरा रुख सहरिश के घर की जानिब था जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की स्याह तारीख में मैं कब्रिस्तान से गुजरते हुए इसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास परेशान चेहरे ने इसकी गिरी हालत ने इस खौफ को खत्म कर दिया था। चलते चलते मैं इस घर तक जा पहुंचा। घर में झांकता करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई ना दी। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी तभी इसका घर तरीकियों में डूबा हुआ है। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन इसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही कम इस कम घर के किसी कोने में रोशनी देखने को जरूर मिलती, लेकिन वहाँ मुकम्मल सुकूत था। कई लम्हा तक मैं इसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा, फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नजर ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत की पर एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था और अपनी टॉर्च की रोशनी इस पर ठहरा दी। वो जरा भी खौफजदा ना हुई, ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत, ऊपर आ जाओ। इसकी जुबानी अपना नाम सुनकर मैं हैरतों में डूबता चला गया। स्याह अंधेरे में उसे कैसे पता चल गया था कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूँ? लेकिन उस सोच को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था शायद इसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे इसके बाप का खौफ था। उसे देखा ना था, मैंने सुना था कि बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आस पास देखकर सख्त तबीयत का मालिक
کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آج ہے جناب، جس بات کا آپ کو خوف ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا میں چونک پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساخت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہ ہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہوں۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکرا دیا اور کہا، سحرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں۔ اس نے سر آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ؟ جانتی ہوں، اس نے سر آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات وہ سسکی بھری محب سناٹے میں اس کی سسکیوں کی گونجوں یوں پھیلنے لگی جیسے میں اس کی سسکاری میں زمانہ بھر کا درد و غم آمدہ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا مجھ سے۔ اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں جیسے ہی چیخ ہی پڑا۔ راحت کی ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ میں ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات میں یہ اچھل پڑا، ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تمہیں آ گئے، لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان میں نہ؟ میں ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان میں ضرور گزر جاؤ گے۔ سحرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرا بابا کہاں ہے؟ اس نے سر بڑھائی اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے پاپا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اب وہ سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ ہی کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ، میں اپنے ہی اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرا بابا واپس نہیں آ جاتا نہ تو میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی۔ بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سحرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح ہی جا کر اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ پکڑا دیا اور کہا، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولیں۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارا بابا گھر نہیں ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں رہا، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں نے ذرا سا بھی خطرہ نہیں ہے، اور کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ بات الفاظ کہے اور گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔
ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا، اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوف زدہ کیسے کریں گے۔ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا چاہے برا۔ خوف تو صرف اندھیریوں سے آتا تھا، رات کی تاریکیوں سے آتا تھا، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے یہ سوچا تو بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سحرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ لیتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سحرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارے اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سوڑا بھری اور بولی، سرو آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا نا، مجھے تاریکیوں، سنسانوں، ویرانیوں سے خوف آتا، اور نہ یہ اندھیرے سے مجھ سے میرا حوصلہ چھین نہیں سکتے ہیں۔ اچھا جان میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کے منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹو تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ میں اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہارے کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں نے اسے دیکھتا رہا، چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی، اور میں سوچوں میں کھویا ہوں، واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھے پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا، اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا، اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر جھیل کے شفاف پانی سے ہٹکلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا، بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوب بھر کر جو کالرز اتار رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی، اپنا آنچل لہراتے ہوئے۔ وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی ہی۔ میں سکتے سے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی، شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس طرف بھاگا اور وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی، جیسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں کو موچ آ گئی ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بڑی طرح تڑپی، شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے، جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی، اور میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے بچی تھی، میری نظریں پوری طرح اس کے تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا، بلکہ زندگی یہ لمحات میرے لیے خوش کن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات نہ سو سکا تھا۔ بار بار اس کے آنسو سے تر چہرے میں نظروں کے سامنے
ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں نے اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بے تابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت، تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے، اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے، اسے اپنے قریب کر لو، زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہرتا پانی دکھائی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکنا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی، باہر کھڑے ہی اندر کے تمام منظر دیکھ جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی، اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے مہرنہ بازوں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا، میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی، زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپڑ کنارے ٹکرا ہوا تھا تو وہی ہے۔ لیکن پھر جلدی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ٹھیک تھی، وہ اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روز مڑ کے ماحول بھول گیا تھا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ۔ میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس سے میں دلچسپی لینے لگے گی، بلکہ میں حسب عادت ان کے دلوں میں خوف ہی بڑھتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوفزدہ کرتا رہتا تھا، تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے بات کرنا اچھا لگتا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس کے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کر رہا تھا۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے، کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون سے چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں نے رات کی تاریخ پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، پھر چاہے مانس گلاب مہکتے رہیں۔ سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنستا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں
دبتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے صحن میں گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور ہولناک پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپڑ کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا، اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں میں ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتوں میں دل میں لیے چلتے چلتے چیر کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چیر کنارے کوئی سایہ لہرتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپڑ کنارے اس کا گھومنا اسی بات کی رمزی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔